अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन और नाज़रात, सूरे अल हदीद की अगली नशिस्त में आप सब लोगों का इस्तकबाल है। आज जो हम 4 आयतें आप लोगों के सामने जिसकी तफसीर बयान करना चाहते हैं, उसमें से एक आयत पिछले नशिस्त में हो चुकी है, लेकिन आज उसका दोहराना इसलिए भी ज़रूरी है कि उस आयत का रब्त जो है आगे की आने वाली आयतों से है। और जो 25वीं आयत इंशाअल्लाह ताला जिसकी तफसीर करना आज मकसूद है, वो ऐसी अहम आयत है जिसे डॉक्टर सरार साहब ने इस सूरे की चोटी की आयत कहा है। तो मज़ीद ताख़ीर न करते हुए हम इंशाअल्लाह ताला सूरे अल हदीद की 22 नंबर की आयत से आज की तफसीरी नशिस्त शुरू करेंगे और 25वीं आयत पर इंशाअल्लाह ताला इसका इख्तिताम होगा। तो हम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्ल अन नबराहा। और जो कुछ भी मुसीबत पड़ती है इस दुनिया में, ज़मीन में, वला फी अनफुसिकुम, और जो कुछ भी लोगों की अपनी जानों पर, इल्ला फी किताब, नहीं इसके कि वो किताब में लिख दी गई है, लौह महफूज में लिख दी गई है, मिन क़ब्ल अन नबराहा, क़ब्ल इसके कि हम उसे जाहिर करें, यानी मुसीबत के जाहिर होने से पहले इस मुसीबत को अल्लाह ताला ने अपनी किताब में या लौह महफूज में या तकदीर में लिख दिया है। इन्न ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, और अल्लाह ताला के लिए ऐसा करना बहुत आसान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और नाज़रात, 22वीं नंबर की आयत की तिलावत और तर्जुमानी आपने मुलाहज़ा फरमाई। और मोइन भाई, जैसा कि आपने कहा था, ये आयत पिछली आयत नंबर 21 से जुड़ी हुई है, लिहाजा अगर 21वीं आयत को भी हम ले आए तो मैं समझता हूँ कि 22वीं आयत की तशरीह का हक़ अदा करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो 21वीं आयत साबिक़ू इला मग़फ़िरा वाली। जी जी। तो इसमें और फैज़ल भाई इसके साथ में ये 22वीं आयत का 23वीं आयत के साथ में भी बहुत गहरा रब्त है। वैसा तो निज़ामुल कुरान का जहाँ तक मामला है, फराही मकतब फ़िक्री ये कहता है कि कुरान मजीद की हर आयत का दूसरी आयत और हर सूरे का दूसरे सूरे के साथ में एक रब्त है। और ऐसा ये नहीं है कि बस कोई आयत नाजिल हो गई और उसको कहीं भी रख दिया गया। तो उस मानों में भी लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से इस आयत का पिछली आयत से और इस आयत का आने वाली आगे आने वाली आयत से उसका रब्त है। पहली आयत में अल्लाह ताला ने तमाम ईमान वालों को और ख़ास तौर पर जिनके ईमान कमज़ोर थे उनसे इस बात पर उनको उभारा है कि वो अल्लाह ताला की मग़फ़िरत के लिए और उस जन्नत के लिए भाग दौड़ करें, सही करें, कोशिशें करें, और जिस जन्नत की चौड़ाई या वसअत आसमानों और ज़मीन से ज़्यादा है या उतनी है। तो वहाँ अल्लाह ताला ने तरगीब दी है और उसने अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि ये तैयार रखी गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं, और ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युतीहि मन यशा, और ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, जिसे वो चाहता है वो देता है। और हमने उस सिलसिले में लोगों के सामने ये भी बात रखी थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत के जो अल्फाज मिलते हैं वो बड़े चौंका देने वाले अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल ने ये कहा कि मैं भी अपने आमाल की वजह से, अपने आमाल सालिहा की वजह से जन्नत में जाने का मुस्तहिक नहीं होऊंगा इल्ला ये कि अल्लाह ताला के फजल करम से मैं जन्नत में दाखिल कर दिया जाऊं। तो ये हमको समझना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कहाँ और हमारे आमाल सालिहा और हमारे ईमान की क्या बिसात और हैसियत है। तो उस तरीके से, और फिर उसके बाद में ये जो आयत आ रही है फैसल भाई, ये ख़ास तौर पर आप मतलब मंजर कशी करें कि उस वक्त अहले ईमान, क्योंकि ये मदनी सूरे है और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल के सहाबा मुसलसल आजमाए जा रहे थे, गज़वात पे गज़वात हो रहे थे। ईमान वालों की जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जो बहुत वफादारों का एक गिरोह था, वो एक छोटा सा गिरोह था। माली मुश्किलात थी, जाने ज़ाएं हो रही थी, शहीद हो रहे थे सहाबा, और ऐसे में जो है एक मायूसी का आ जाना या सामने वाली जमात का या शैतान का वसवसा डालना, उस
منظر میں یا اس کے کانٹیکسٹ میں جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں صحابہ کو دلاسا دے رہا ہے، اور وہ دلاسا یہ دے رہا ہے کہ جو بھی مصیبت تم پر پڑتی ہے، یا تو اس زمین میں جو کچھ ہوتا ہے، بھوچال آتے ہیں، وہ سونامی اٹھتی ہے، یا زلزلے آتے ہیں، یہ سب یعنی یہ زمین کی مشکلات ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہماری اپنی جانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہماری موت واقع ہو جاتی ہے، اللہ کے راستے میں ہم شہید ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ سب تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تقدیر لکھی جا چکی ہے، تم کچھ بھی کرتے تو تقدیر کا یہ معاملہ تم سے ٹلنے والا نہیں تھا، اس بات کو آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ اور معین بھائی اس آیت کے ضمن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ جو روایت ہے جو ہمارا گویا کہ عقیدے کی ترجمانی کرنے والی، اور ایک اعتبار سے ایک لکھنے والی نے یہاں تک بھی لکھا کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ جس طرح سے ہماری رگوں کے اندر میں خون گردش کرتا ہے، یہ عقیدہ اسی طرح سے ہمارے رگوپے میں سما جائے اور اسی طرح سے گردش کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مروی ہے، کسی درجہ طویل ہے لیکن ہم اس کا اتنا ہی حصہ ناظرین پیش کریں گے جو اس آیت سے مطابقت اور مناسبت رکھتا ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر اس وقت چھوٹی تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کہہ کر کے مخاطب کیا تھا، اور غلام ایک نوخیز نوجوان کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، اور کہا تھا کہ اے لڑکے سن، میں تجھے کچھ نصیحتیں کرتا ہوں، اور جو نصیحتیں کی ہے اس کے اندر میں یہ نصیحت بھی شامل ہے کہ اس بات پہ یقین اور ایمان رکھ کہ دنیا کے تمام تر لوگ مجتمع ہو کر اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اس قدر ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کر رکھا ہے، اور اگر دنیا کے تمام تر انسان مل کر کے تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو بس اس قدر ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہے۔ حدیث کے آخر میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ کہ اوراق کی روشنائی خشک ہو گئی اور قلم اٹھا لیے گئے، گویا کہ نوشتہ تقدیر کے لکھنے کا عمل اپنے آپ میں مکمل ہو چکا۔ اہل ایمان کو ان مصائب اور آلام سے بھرپور وقتوں میں یہ بات یاد دلائی جا رہی ہے کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ زمین سے ہو یا تمہارے اپنے نفسوں سے متعلق ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نوشتہ تقدیر میں لکھ رکھی ہے۔ اور معین بھائی اس میں گویا کہ اہل ایمان کو اپنے آپ میں اس بات کا بھی درس کہ جو کچھ تمہیں حاصل ہو رہا ہے اس پر یہ ہے کہ تم فخر مت جتلاؤ، بھول نہ جاؤ، اور جو چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اس پر تمہیں کسی قسم کا رنج و ملال بھی نہ ہو۔ یہ حضرات ناظرین اور ہماری عزت مآب ناظرات، یہ ایک ایسا گر، ایک ایسا طریقہ اور ایک ایسی شے جو میں سمجھتا ہوں اہل ایمان کو ہی حاصل ہے، اور اہل ایمان اگر اس بات پر اپنے عقیدے کو راسخ کر لے، غم اور حزن ان کو چھو کر کے بھی نہیں گزرے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہے اور وہ پیش آ رہی ہے تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہے کہ باری تعالیٰ شے تیری دی ہوئی تھی، جو کچھ عنایت تھی تیری تھی، اور اگر تو نے واپس لے لی تو تیری شے ہے، تیری طرف لوٹ گئی، ہمیں اس کا کوئی حزن و ملال نہ ہو۔ یہ ضرور ہے کہ انسان ہونے کی حیثیت سے ہمیں حزن لاحق ہوتا ہے، ملال بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال ایک کیفیت ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ میں ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ آدمی کوئی ایکسٹریم سٹیپ لینے سے اس عقیدے کے نتیجے میں ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ فیصل بھائی، تم نے بہت ہی مناسب حدیث بہت ہی مناسب وقت پر بیان کی ہے، اور الحمدللہ آپ نے جو آگے کا جملہ بیان کیا وہ دراصل میں پورا کے پورا آگے آنے والی آیت کا ترجمہ ہے جو آپ نے بیان کیا، بلا ارادہ ہی صحیح، لیکن وہ پورا جو ہے وہ پوری آیت وہی ہے جو آپ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو یا تم رنجیدہ نہ ہو جو کچھ بھی چیز تم سے چھوٹ جائے،
वला तफरहु बिमा आताकुम, और ना ही तुम फख्र महसूस करो और अपने आप पर इतराने रखो जो कुछ के हमने तुम्हें दिया है। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला नहीं पसंद करता शेखी बघारने वालों को और इतराने वालों को। तो हू बहू वही जो तर्जुमा है वही बात है जो आपने इससे पहले कही। और वो मोइन भाई ये दोनों आयतें, जैसे कि आपने पिछली बार भी कहा कि 22 और 23 के दरमियान का जो ताल्लुक है जी, वो ताल्लुक अब बिल्कुल मुबरहन होकर के लोगों के सामने आ रहा है जी, कि ये बात कही जा रही है कि जो कुछ अल्लाह ताला की तरफ से हासिल था, अगर समझ लीजिए वो हाथों से निकल भी गया तो कभी अफसोस मिलने का कोई मौका नहीं जी, और ये कि अल्लाह ताला अगर कुछ दे रहा है तो उस पर गैरों की तरह इतराए नहीं, फूले न समाए। मोइन भाई वो हदीस फिर याद आ गई, आप देखिए सब्र वाली और शुक्र वाली, कि अहले ईमान का वतीरा ये होता है, उनका तर्ज अमल ये होता है कि अगर कोई मुश्किल पड़ जाती है, कोई चीज़ छिन जाती है, तो अल्लाह ताला के हुजूर सब्र बजा लाते हैं, और अगर अल्लाह ताला खुशी से भरपूर कोई मौका इनायत करता है, कोई शय इनायत करता है, तो वो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाते हैं। और ये कैफियत ये सिर्फ मोमिन को ही हासिल है, और इन दोनों ही हालतों के अंदर में वो अल्लाह ताला के हुजूर सवाब समेटता है जी। और फैसल भाई, हमको लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि रंज और हुज़्न और खुशी जो है वो फितरी कैफियतें हैं, फितरत में, इंसान की फितरत में है। फिर यहाँ किस खुशी से मना किया जा रहा है या हुज़्न और मलाल की किस कैफियत से मना किया जा रहा है? मेरे ख्याल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वाक़या है उनके तीसरे बेटे हज़रत इब्राहीम की वफ़ात के वक्त, मेरे ख्याल से अगर आप वो नाज़रीन के सामने रखें, ये असलन हज़रत इब्राहीम की पैदाइश जो है वो आपकी आखिरी औलाद के पैदा होने के काबिल अरसा दराज मुद्दत के बाद में पैदाइश हुई थी हज़रत मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। और इसके पहले सूरत वाक़या ये थी कि 2 बेटे पैदा हुए थे जी, लेकिन यके बाद दीगरे वो इंतकाल कर गए। अब मोइन भाई अहादीस के अंदर में ये आता है कि जब इब्राहीम की पैदाइश हुई है जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, खुशी का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे को लेकर के असहाब के दरमियान में आते हैं और कहते हैं कि ये देखो तुम्हारे रसूल, तुम्हारे नबी को अल्लाह ताला ने बेटा इनायत किया है। और कल तक वही शख्स जो दूसरों के बच्चों की तहनीक किया करता था, आज उसे ये शर्फ हासिल होता है कि खुद अपने बच्चे की तहनीक कराए, और यूँ कह लीजिए कि उसके एक कान में अजान और दूसरे कान में अकामत पड़े। तो उस पर भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुक्र ही बजा लाया। और फिर उसके बाद में जब इस बच्चे को अल्लाह ताला ने उठा लिया, उसका इंतकाल हो गया, तब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा यही देखने में आया कि अल्लाह ताला की इनायत थी। अल्लाह ताला ने अगर वापस ले ली तो इब्राहीम तुम्हारे इस दुनिया से गुजर जाने का हुज़्न मलाल तो हमको भरपूर है, लेकिन हम अपनी ज़ुबान से कोई ऐसा कलमा नहीं कहेंगे जो हमारे रब को नागवार गुजरने वाला है। और मोइन भाई वो बात भी आती है कि जिस दिन इब्राहीम का इंतकाल, सूरज ग्रहण हुआ, और फिर लोगों ने अजीब व गरीब किस्म की बातें करना शुरू की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कैफियत में भी अपनी चादर को घसीटते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं कि किसी के पैदा होने से और किसी के इंतकाल कर जाने से सूरज और चांद को ग्रहण नहीं लगता। ये अजराम फल्की है, अल्लाह ताला के ताबे हैं, और अल्लाह ताला अगर कहीं गहन लगवाना चाहे तो गहन लग जाए। तो ये बातें मोइन भाई हम लोगों को मिलती है, और ये उस हसना से ये बात पता चलती है आयत करीमा की, जो है वो यूँ कह लीजिए कि अक्कासी और अमली तर्जुमानी है जी, और नहीं न ये कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शेखी बघारी और नहीं फ़ख्र जतलाया जी। फ़ख्र फैसल भाई, एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए, किसी चीज़ का अपने आप में हासिल होना, किसी अल्लाह ताला की नेमत के हासिल होने से जो हमको फरहत मिलती है, खुशी मिलती है, वो अपनी जगह पर है और उससे रोका नहीं जा रहा है, लेकिन उसको उसी हद तक रखना चाहिए जो जायज़ है। और उसका सबसे बड़ा हक तो ये है कि कोई चीज़ हासिल हो, अल्लाह ताला की तरफ से कोई नेमत हासिल हो,
تو اس کا شکر ادا کیا جائے، نہ کہ یہ، کیونکہ جب آدمی فخر کرتا ہے تو فخر کے اندر غرور کا ایک مادہ شامل ہو جاتا ہے، اور جب غرور کا مادہ شامل ہو جاتا ہے تو لوگ جو ہے مطلب جس کو دیا جاتا ہے یا جس کو مال ملتا ہے یا جس کو ایسی کوئی نعمت ملتی ہے جو دوسروں کے پاس میں نہیں ہے تو وہ دوسروں کو حقیر کر سمجھنا شروع کرتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی پڑھنے میں آئی کہ کبھی کبھی یہ جو عنایتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اس پر آدمی یہ غلط گمان کر لیتا ہے کہ یہ اس کی تدبیر اور اس کی قابلیت کے نتیجے میں اسے حاصل ہوئی ہے، جبکہ اصل منبع عطا کو اگر ہم دیکھیں تو وہ منبع عطا اللہ تعالیٰ ہے۔ تمہاری قابلیت بھی اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی اور تمہاری تدبیر بھی اللہ تعالیٰ کی سجھائی ہوئی ہے، تو بظاہر یہ ہے کہ تم ایک انسٹرومنٹ تو بنے ہو اس شے کے حصول کے لیے، لیکن مور دین انسٹرومنٹ آپ کا کوئی اور کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ آپ اپنی اصل کو بھول جا کر کے یہ سمجھیں کہ یہ سب کچھ میرے اپنے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے تو یہ ہماری خام خیالی ہوگی۔ لہٰذا بندہ مومن کو یہ طرز عمل سکھلایا گیا کہ بہرحال چیز تمہاری اپنی جاپشانی اور کوشش کے نتیجے میں تمہیں حاصل ہوئی ہے، لیکن یہ مقام تک بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تم کو پہنچایا ہے، لہٰذا تم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ اور معین بھائی، یہ جو تعلیم دی گئی نا شکر بجا لانے کی، یہ میں سمجھتا ہوں کمال آدمیت کا ایک درجہ ہے کہ آدمی جو ہے فخر جتلانے کی بجائے، یوں کہہ لیجئے کہ اپنی شیخی بگھارنے کی بجائے ایک ایکسپریشن آف ہیوملٹی جسے ہم کہتے ہیں، عز و انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان چیزوں کو ایٹریبیوٹ کرتا ہے۔ جی 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 جی۔ اور اس کے بعد والی آیت جو ہے اس کے بارے میں بڑا پیارا جملہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ واللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ اللہ تعالیٰ شیخی بگارنے والوں کو اور غرور کرنے والوں کو اور فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی جو لسٹ ہے اس میں ایک لسٹ ناپسندیدہ لوگوں کی بھی ہے۔ اگر آپ شیخی بگارتے ہیں اور فخر کرتے ہیں اور غرور کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنا نام اس لسٹ میں لکھواتے ہیں، اور آپ کا نام اس لسٹ میں آنا بجائے خود ایک بہت بڑی بدبختی ہے ایک مومن کے لیے کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ کی اس فہرست میں آ رہا ہے جو ناپسندیدہ لوگوں کی فہرست ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ اگلی آیت کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسے انسانی یوں کہہ لیجئے کہ خصلت کا بیان کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دین کے بالکل برخلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی عطا و بخشش کے ذریعے سے ہر کس و ناقص کو نواز رہا ہے، بلکہ منکرین بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے یوں کہہ لیجئے کہ بہرمند ہو رہے ہیں۔ لیکن افراد انسانی میں کچھ لوگ ایسے بھی الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دنیا والوں کو بھی بخل کرنے کی ترغیب و تعلیم دیتے ہیں۔ تو میں پڑھ لیتا ہوں اور اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ اس کے آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور وہ لوگ جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو بخل کا، ومن یتولی، اور جو روگردانی کرے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور قابل حمد و ثنا ہے۔ تو یہاں فیصل بھائی دیکھیے ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے خاص طور پر، جیسا کہ ہم نے پوری سورہ الحدید میں دیکھا کہ منافقین اور کمزور ایمان والے لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بڑے قطراتے تھے۔ تو ان میں سے کچھ تو ایسے تھے جو باقاعدہ جیسا کہ سورہ منافقون میں آتا ہے وہ لوگوں کو کہتے تھے، اور وہ اس کی جو آیت آئی ہے ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، تم ان لوگوں پر خرچ مت کرو جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس میں ہیں، یعنی باقاعدہ وہ خود بھی خرچ نہیں کرتے تھے اور دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے روکتے تھے۔ تو یہاں اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو سورہ منافقون میں بہت کھل کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اور ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے فیصل بھائی کہ کبھی کبھی آدمی مشوروں کی شکل میں
لوگوں کو خرچ کرنے سے یا اللہ کے راستے میں انفاق کرنے سے روکتے ہیں. کہتے ہیں تیرے بچے چھوٹے ہیں, تیری دو بچیاں ہیں جن کی شادی کرنا ہے, تو کیا سب اللہ کے راستے میں ابھی لگا دے گا, اور تمہارے بچوں کی تربیت کے لیے, تعلیم کے لیے یا بچیوں کی شادی کے لیے تو کچھ رکھ نہیں چھوڑے گا؟ تو یہ بھی جو یہ مشورے ہیں اور جو ایسے بتا کے دیے جاتے ہیں کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں, لیکن یہ مشورے بھی اسی زمرے میں آتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بخل کی تعلیم دے رہے ہیں. موین بھائی, یہ جو عام سی فضا اس وقت بنی ہوئی تھی نا, کہ افراد تھے تو اپنی جگہ صاحب مال, لیکن خرچ کرنے سے خود بھی کتراتے تھے اور دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے روکتے تھے. اب یہ خرچ کرنے سے روکنے کی ایک وجہ جس کے نشاندہی تدبر میں ہم لوگوں کو ملتی ہے, وہ اس پرکار کی کہ آدمی خود اپنے بخل کو چھپانے کے لیے لوگوں کو یہ ترغیب دیتا ہے کہ تم بھی کنجوسی کرو تاکہ میرا بخل جو ہے وہ چھپا ہوا رہے, لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے. تو ایک حمام میں جب سبھی لوگ ایک ہی مطلب ننگے دکھائی دیں گے تو پھر کس پر آپ انگلی اٹھائیں گے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اگر چوٹ کی ہے تو یوں کہہ لیجئے کہ بجا طور پر چوٹ کی ہے, کہ ایک تو یہ ہے کہ تم بذات خود کوئی انفاق نہیں کرتے بلکہ بخل کرتے ہو, اور پھر مزید یہ چاہتے ہو کہ دیگر افراد بھی تمہاری طرف سے ترغیب پا کر بخل کریں تاکہ بخل کرنے والوں کی ایک اچھی خاصی جماعت تیار ہو جائے اور پھر کوئی ان پر انگلی نہ اٹھائے. تو یوں کہہ لیجئے کہ ایک نظام ہے جس کو کہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے وہ حضرات جو تھے تو صاحب مال لیکن خرچ کرنے سے کتراتے تھے. اور مومن بھائی, یہ ایک ایسا وقت تھا جب اللہ تعالیٰ کے دین کو, اس نظام کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے اندر میں قائم کیا تھا, شدت کے ساتھ میں مالی انفاق کی ضرورت تھی. پے در پہ جو جنگیں ہو رہی تھی, مختلف علاقوں سے لوگ آ کر کے مدینہ کی ریاست کے اندر میں آباد ہو رہے تھے, ان سب لوگوں کی کفالت, ان سب لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کی تکمیل ریاست مدینہ پر تھی. اور ایسے میں اگر صاحب مال نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کی طرف دیکھیں؟ یہ تو وہ افراد تھے جن سے بجا طور پر اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ یہ وقت ہے جب کہ آپ انفاق میں آگے بڑھیں. ابو بکر اور حضرت عمر کی جو مثالیں جو ملتی ہے غزوہ تبوک کے وقت, تو وہ ساری مثالوں کے چلتے تم بھی اس جانب آگے بڑھو. اللہ تعالیٰ نے ترغیب بھی دی ہے, اور ترغیب جن لوگوں نے حاصل نہیں کی ان کے لیے یہ مشدہ بھی سنایا ہے, وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, کہ تمہارے بخل کرنے کے نتیجے میں, تمہارے طرز عمل کے راہ حق سے پھر جانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں غنی ہے, اللہ تعالیٰ اپنے آپ میں بے نیاز ہے. بندے اس کی راہ میں خرچ کریں یہ ان کے لیے باعث سعادت ہے, اور اگر وہ خرچ نہیں کرتے ہیں تو وہ جان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی جگہ غنی ہے اور ستودہ صفات ہے, اپنے آپ میں خود ہی حمید ہے, اپنے آپ میں خود ہی محمود ہے. تو معین بھائی, یہ جو آخری حصہ آیا ہے وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اس میں بخیلوں سے نہایت تہدید آمیز انداز میں ان الفاظ کو بیان کیا گیا ہے, اظہار بے نیازی بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان بیزاری بھی, دونوں ہی باتیں آ رہی ہے. معین بھائی بہت اچھی طریقے سے بیان کیا آپ نے. فیصل بھائی, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کو ہمیشہ اپنی محتاجی کا علم ہونا چاہیے اور اس کا استحضار ہونا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا کتنا محتاج ہے ہر پل, ہر وقت, چاہے وہ ہوا ہو, پانی ہو, غذا ہو یا رہنے کے لیے مکان ہو, ہر چیز کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے بالکل بے نیاز ہے. نہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے عبادت کی ضرورت ہے, نہ روزوں کی ضرورت ہے, نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. ایک بہت ہی پیاری حدیث قدسی ہے جو اس مقام پر میں لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی بیان کی ہے اور کہا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا اور آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے اگر وہ سب کے سب میری عبادت کرنے لگ جائیں اور میری حمد و ثنا بیان کریں تو بھی جو ہے میری شان میں ایک رتی برابر بھی اضافہ نہیں کر سکتے.
اور تمام انسان اور جنات مل کر میری نافرمانی کرنے لگے، اور وہ اتنے نافرمان اور اتنے باغی ہو جائے جتنا ایک انسان جس کا تصور کر سکتا ہے، اور میری عبادت سے انکار کر دے، تو بھی میری شان میں ایک ذرہ برابر بھی جو ہے کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ بڑی پیاری حدیث قدسی اور ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے مقام بلند کو واضح کر دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں خود محمود ہے، حمید ہے، اور یہ کہ ستودہ صفات ہے، لہٰذا عز و انکساری تو آپ کے اور ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نہ عاجز ہے، نہ مجبور ہے، نہ منکسر ہے، بلکہ اپنے آپ میں تواب و رحیم تو ہے ہی، لیکن قاہر بھی ہے، اپنے آپ میں جبار بھی ہے، جبروت والا ہے، جلال والا ہے، اور اس کے چلائے چل رہی ہے کائنات۔ تو ناظرین یہ بات آئی، اور اس کے بعد میں معین بھائی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے غنی ہونے کا تذکرہ کیا، وہیں پر اہل ایمان کو خاص کر کے وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک رہے تھے، ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی یہ تو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک سعادت ہے جو بیان کی کہ اس راہ میں خرچ کرو اور ابدی نفع جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور حاصل کر لو، مگر نہ اللہ تعالیٰ کو نہ تمہارے مالوں کی ضرورت ہے اور نہ تمہارے جانوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی بات ہے نا مولا فیصل بھائی کہ اگر ان لوگوں کو اس وقت لگتا تھا اور آج بھی کچھ لوگوں کو لگتا ہے، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ان کے مدد کرنے یا نہ کرنے سے اسلام کا اور اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ صحیح میں اللہ کا دین تو بہرحال غالب ہو کر رہنے والا ہے، اور جس کی خوشخبری اور بشارت بہت ہی واشگاف انداز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں 3 جگہ پہ دی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ تمام ادیان باطل پر یہ دین تو ایک وقت غالب ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم لوگوں نے وہ منظر دیکھ لیا، انشاءاللہ تعالی ہم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن ہماری آگے آنے والی نسلیں اس کو دیکھیں گی۔ لیکن یہ جان لیں کہ یہ سب دشمنان اسلام کے تمام کوششوں کے علی الرغم یہ ہونے والا۔ آپ اسلام کی جتنی برائی کرنا چاہیں کر لیں، اسلام کو جتنا نقصان پہنچانا چاہیں کر لیں کوششیں، اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ دین حق ہے۔ یہ پیغام جو ہے ہم کو سمجھنا بھی ہے اور لوگوں کو سمجھانا بھی ہے کہ بہتر یہ ہے، جیسا کہ اردو میں کہتے ہیں کہ انگلی کٹا کر ہم اپنا نام شہیدوں میں لکھا لیں۔ اگر شہید نہیں ہو سکتے تو کم سے کم جو کچھ بھی صلاحیت، اہلیت اور یہ ہے قابلیت ہے، ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگائیں۔ صحیح ہے معین بھائی، بلکہ کبھی کبھی تو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے اندر میں یہ داعیہ پیدا کریں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اپنی عطا سے بخشا ہے اس کے سلسلے میں ہم سے جواب دہی ہونی ہے۔ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، حدیث میں 5 باتیں جن کا کہ تذکرہ آیا ہے۔ مہلت عمل آج ہے ناظرین، عزیزی ناظرات، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ تو معین بھائی یہاں آ کر کے آیت نمبر 24 جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جس قدر ممکن تھا ہمارے لیے اس قدر اس پر بحث کی ہے، اور 25ویں آیت جس کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سورہ کی ایک کلیدی آیت ہے، اس کا تذکرہ اگر ہم مختصر سے وقت میں آگے کے لیے کر لیں تو میں سمجھتا ہوں یہ چونکہ ایک ایسی آیت ہے جو تشریح طلب بھی ہے، اپنے آپ میں ایک شہرہ آفاق پیغام بھی رکھتی ہے، اور ساتھ میں یوں بھی کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقصد کو واضح کرنے والی ان چند تمہیدی کلموں کے ساتھ میں ہم 25 نمبر کی آیت کی تلاوت کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، اور ہم نے بھیجے رسولوں کو بینات کے ساتھ میں، واضح نشانیوں کے ساتھ میں، اور ان کے ساتھ میں ہم نے نازل کی کتابیں اور میزان تاکہ لوگ عدل اور قسط پر قائم ہو جائیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے ساتھ میں نازل کیا لوہا جس میں جنگی طاقت کا سامان ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے دیگر منافع ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے
کہ کون ہے جو اس کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ، اور اس کے رسولوں کی غیب میں رہتے ہوئے، یعنی اللہ کو بغیر دیکھتے ہوئے، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یہاں میزان کے بارے میں مفسرین کے درمیان تھوڑا سا اختلاف رہا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے یہی کہا ہے کہ میزان سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جو میزان کے ساتھ میں ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ کوئی ترازو ہے، بلکہ یہاں اس توازن کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعتوں میں حقوق اور فرائض سے متعلق جو توازن ہوتا ہے، اس توازن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں جو بیان کی ہے وہ ہم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا، ان کے ساتھ میں بینات عربی زبان میں کہتے ہیں ایسی چیز جو بین ہے، جو واضح ہے، مطلب جو روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ تو اس سے بعض دفعہ قرآن مجید کی تعلیمات کو بھی لیا گیا ہے، اور بعض جگہ معجزات کو بھی لیا گیا ہے جو مختلف رسولوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً دیتا رہا ہے، کھلی ہوئی نشانیاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا، اس کے ساتھ میں معجزات عطا فرمائے، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمْ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل فرمایا، جیسا قرآن، تورات اور انجیل کا معاملہ ہے، والمیزان، اور ایک میزان، ایک ایسی شریعت جو توازن پر مبنی تھی، اور وہ اس لیے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ تمام انسان، یہاں مومنوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے عزیزان گرامی، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے تمام انسانوں کا ذکر کر رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے تو قیامت تک جو آخری فرد آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ سب لوگ ایک نظام عدل اور قسط، انصاف پر مبنی نظام پر زندہ رہیں اور اپنی زندگی بتائیں۔ تو معین بھائی، حضرات انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے سلسلے میں یہ جو بات نازل ہوئی، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معاہم الکتاب والمیزان، تو تھوڑی سی تشریح میں اس بات پر بھی کہ کتاب اور میزان ان دونوں کا تذکرہ الگ الگ کیا گیا ہے، البتہ کہیں مطالعے کے دوران پڑھنے میں یہ بھی آیا کہ میزان در حقیقت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ ایک کسوٹی فراہم کرتی ہے حق اور باطل کے درمیان میں، اور یہی اب دیکھیے کون سی چیز عدل پر مبنی ہے، کون سی چیز عدل پر مبنی نہیں ہے، اس کے درمیان میں عین ممکن ہے کہ لوگوں کے درمیان میں اختلاف ہوتا، اور اس اختلاف کی پھر یوں کہہ لیجئے کہ اس اختلاف کو رفع کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کسوٹی ہونی لازم تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وہ کسوٹی فراہم کر دی، وہ میزان فراہم کر دی، جس پر لوگوں کے اختلاف کے نتیجے میں واقع ہونے والی باتوں کو جانچ پرکھ کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ فیصل بھائی، آپ کا پیشہ ہی جو ہے وہ وکالت کا ہے، ابھی آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ کیپٹل پنشمنٹ کو کچھ لوگ واقعتاً مطلب سوچنے سمجھنے اور فکر کرنے کے بعد میں غلط سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے وہ دلائل فراہم کرتے ہیں، اور اسلام جو ہے اس کا جو نظام بیان کرتا ہے اور جو حد بیان کرتا ہے کہ قاتل کو جو ہے قتل کے بدلے جو ہے اس کی جان دی جائے گی، اور تو یہ کیپٹل پنشمنٹ ایک جگہ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دے آر رائٹ ان تھنکنگ کہ کیپٹل پنشمنٹ شوڈ بی بینش، لیکن دوسری طرف اسلام ہے جو کہتا ہے کہ قصاص لازم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اسلام کا جو ہے نظام عدل و قسط ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ جب دونوں میں اختلاف ہوگا تو اس کی کسوٹی کس کو قرار دی جائے گی؟ تو یہی کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی جو یہ کسوٹی فراہم کرتی ہے حق اور باطل کے درمیان۔ یہ تو ایک مثال ہوئی معین بھائی، حلال و حرام کو لے لیجیے آپ، کیونکہ آج کی تاریخ میں تو صورت ہے واقعہ یہ ہے کہ سود ہے، قمار ہے، شراب ہے، ان کو لے کر کے بھی لوگوں کے درمیان میں بہت بڑا اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی اپنے ملک کو لے لیجیے،
गुजरात के अंदर में प्रोहिबिशन का कानून लागू है जी वहाँ पर शराब आमतौर पर न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है। बिहार का मामला भी इस तरह का ही है जी तो क्या किसी शय को आपने एक मकाम के लिए हलाल करार दिया और दूसरे मकाम के लिए हराम करार दिया? जी इंसानी कवानीन जो है तफावतों से भरपूर है जी और यही अल्लाह ताला का मंशा है कि इन तफावतों को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर में जो मीज़ान रखी है जी उस कसौटी पर लोग अपने आमाल को कस करके देख लें। जी अगर वो अल्लाह ताला की किताब से मुताबिकत रखने वाले हैं वो अदल के ज़िमन में आएंगे, उन पर अमल करने के नतीजे में अदल कायम होगा। जी उनसे रुक जाने जिनसे अल्लाह ताला ने रुक जाने का हुक्म दिया है उनसे रुक जाने के नतीजे में अदल कायम होगा। जी तो क़याम अदल के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान के आमाल की जांच पड़ताल एक ऐसी कसौटी पर कर दी जाए जो विच इज़ नॉट गोइंग टू फेल हिम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जी 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 और वो किताबुल्लाह है। जी इंसानों का खालिक अल्लाह ताला, ही नोज देम इनसाइड आउट, उनके लिए क्या भला है क्या बुरा है उससे बेहतर जानने वाला कौन है? सही और ये बेचारा खुद अपनी नाकिस अक्ल से ऐसे ऐसे फैसले करता है जो खुद उसके लिए सुहाने रूह बन जाते हैं। सही लिहाजा कहीं पर तो कुछ बातों को बुनियादी हकीकतों के तौर पर हमें तस्लीम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जी बहुत ज़्यादा शेखी बघारने के नतीजे में और बहुत ज़्यादा अक्ल के घोड़े दौड़ाने के नतीजे में कहीं पर किसी खड़ में गिर जाने का इम्कान जगह बना रहे। और फैसल भाई ये तो एक मामला हुआ, जी। जिंदगी का दूसरा मामला है वो हमारे अपने, एक तो है अल्लाह के हुकूक, एक है बंदों के हुकूक। जी अल्लाह के हुकूक में कभी कभी इंसान बहुत कोशिश करता है और अल्लाह के हुकूक अदा करने की कोशिश करता है। मैं मोमिनों के, ईमान वालों की बात कर रहा हूँ, लेकिन वही ईमान वाले जब बंदों के हुकूक का मामला आता है तो वो हुकूक और फराइज के दरमियान जो है वो एतदाल और वो तवाज़न कायम नहीं रख पाते। तो उस तवाज़न की भी बात हो रही है कि जिस तरीके से अल्लाह के हुकूक आपको अदा करने हैं उसी तरीके से बंदों के हुकूक अदा करने हैं। अगर आप बंदों के हुकूक अदा नहीं करेंगे तो इस जमीन के अंदर फसाद बर्पा होगा और ये लाजमी बात है। तो अल्लाह ताला उस तवाज़न की भी बात कर रहा है कि किस तरीके से हुकूक और फराइज के दरमियान एक तवाज़न होना लाजमी है और ये तवाज़न भी जो है हमको शरीयत से और अल्लाह की किताब से ही हमको मिलने वाला। मीज़ान का लफ्ज़ ही मोइन भाई इस बात पर दलालत करता है। आप देखें तराजू के जब वजन किया जाता है तो जब तक के दोनों पलड़े एक ही लेवल पर नहीं आ जाते तब तक की चीज जो है बेची नहीं जाती और नहीं खरीदी जाती। तो मीज़ान तो है ही तवाज़ुन का ना, मीज़ान के जरिए से ही अदल क़िस्त कायम होगा। मीज़ान के चलते ही लोगों के दरमियान में सही और गलत की, हलाल और हराम की, और यूँ कह लीजिए कि कौन सी चीज़ उनके लिए मबाह है और कौन सी चीज़ उनके लिए यूँ कह लीजिए कि मना है, इसकी तमीज़ उनके लिए मुमकिन हो पाए। सही। लिहाजा कोई ना कोई कसौटी, और सबसे बेहतरीन कसौटी किताबुल्लाह, उसको हम तस्लीम करके आगे चलेंगे, आगे की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। वरना फिर कानून बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, बिगड़े हुए कवानीन की जगह फिर नए कवानीन आएंगे, एक वक्त गुजरने के बाद में वो भी फरसुदा हो जाएंगे। जी। और फैसल भाई उसके फौरी बाद अल्लाह ताला का बयान करना लोहे के बारे में और ये कहना कि लोहे के अंदर जो है जंगी औजार बनाने की उसके अंदर जो सलाहियत है और उसकी जो सख्ती और मजबूती है और उसमें लोगों के लिए दूसरे मुनाफे भी है, तो ये बहुत ही क्लियर इंडिकेशन है अल्लाह ताला की तरफ से कि रसूल आएंगे अपने मिशन के ऊपर, वो लोगों को तालीम देंगे, पहले उनकी तरबियत करेंगे और उसमें बहुत सारे लोग जो सलीमुल फितरत होंगे वो उनकी इस दावत को कबूल करेंगे और अपनी रविश को दुरुस्त करेंगे। लेकिन दुनिया में हर वक्त ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत ही सरकश होते हैं, जालिम होते हैं और बागी होते हैं। वो किसी तरीके से इस किस्म की तालीम और तरबियत से अपनी रविश को छोड़ने वाले नहीं हैं और उससे बाज रहने वाले नहीं हैं। तो फिर ऐसे लोगों का क्या इलाज हो? तो यहाँ अल्लाह ताला जो है बहुत ही खुलकर जो है वो बात को लोगों के सामने रख रहा है। और डॉक्टर इसरार ने तो ये कहा है कि ये आयत जो है वो बहुत ही बेबाक इनकलाबी तहरीर है जो दुनिया के किसी लिटरेचर में मौजूद नहीं है। मतलब वो यही कहना चाहते हैं कि जब हम इस
نظام عدل اور قسط کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو ظاہری بات ہے کہ جن کے ویسٹڈ انٹرسٹ اس نظام سے متعلق ہے، بھئی جو شراب کی بھٹیاں چلا رہے ہیں، جو قمار خانے چلوا رہے ہیں، جو پروسٹیٹیوشن کا کاروبار کروا رہے ہیں، جو بلینز آف ڈالر جو ہے سود کی شکل میں کما رہے ہیں، جو ملکوں کو لڑا کر جو ہے اپنے اسلحہ جات کی فیکٹریاں چلا رہے ہیں، ظاہری بات ہے کہ جب اسلام کا نظام عدل اور قسط ہم قائم کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ مزاحمت کریں گے، وہ رکاوٹیں لائیں گے، تو ان کی رکاوٹوں سے لڑنے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے ہم کو کچھ تو اپنے دفاع کے لیے کرنا ہوگا، اور وہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں لوہے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ لوہے سے جو ہے تمام جو ہتھیار جو بنتے ہیں آج کی دنیا میں بھی، آج بھی، اس زمانے میں بھی تلوار اور بھال اور نیزے جو بنا کرتے تھے، اس زمانے میں تو لوہا تو بہرحال ایک بنیادی دھات تھی ہتھیاروں کو بنانے کے لیے. تو آج بھی جو دوسرے جو آلات حرب بنتے ہیں، ویپنز جو بنتے ہیں، وہ اسی دھات سے یا اس دھات کے ملاوٹ سے جو ہے وہ بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک صاف اشارہ کیا ہے کہ ایمان والوں کو اس بات کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے، یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے کہ آپ جو ہے نظام قسط کو، اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو بہت آسانی سے تمام لوگوں کے درمیان نافذ کر پاؤ گے. ایک وقت یہ آئے گا کہ لوگ روڑے اٹکائیں گے، آپ کو ان سے نپٹنا پڑے گا. اس نپٹنے کے لیے جو لوگ آپ کے اوپر حملہ کریں گے، آپ کو اپنی مدافعت کرنا پڑے گا، اور آپ کو لا محالہ جو ہے لوگ جنگوں میں انوالو کریں گے. تو اس وقت جو ہے آپ کے لیے یہ لوہا جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، یہ لوہا کام میں آئے گا. اس میں آلاب حرب کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بہت سارے دوسرے منافع ہیں لوگوں کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ آج جو ہے جو بڑی بڑی مشینیں بنی ہوئی ہیں اور جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہے، اس کے اندر اس بنیادی جو دھات استعمال ہوتی ہے، میٹل استعمال ہوتا ہے، وہ لوہا ہی ہوتا ہے. اور گھر میں تو ہمارے روزمرہ کے استعمال کی جو چیزیں ہیں، چھری ہے اور دوسری قسم کے جو آلات ہیں، وہ تو سب اسٹیل سے اور لوہے سے ہی بنتی ہیں. لیکن ایک چیز تھوڑا سا کہیں یہ بات بھی ذہن میں آئی آپ کی ساری گفتگو کو سنتے ہوئے کہ لوہا پلین لوہا نہیں، لوہا از سمبولک آف دی پاور. کیونکہ کیسا ہے آپ دیکھیے کہ نظام عدل و قسط کی راہ میں جو لوگ روڑے اٹکائیں گے، ان لوگوں کا سدباب جب تک نہیں ہوگا، نظام عدل و قسط قائم نہیں ہوگا. بالکل صحیح. اور نظام عدل و قسط کے سلسلے میں ناظرین ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا ہے، وہاں قائم بالقسط اپنے تعلق سے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جس نے نظام قسط جو ہے دنیا کے اندر میں قائم کیا. اب اس نظام سے چھیڑخانی کرنے کے نتیجے میں بہت ساری مصیبتیں ہیں جو خود ہم نے اپنے اوپر لاد لی. سائیکلون، کون سا وہ بام، سائیکلون بام. ہاں، تو یہ تو یوں کہہ لیجئے کہ آثار قیامت میں سے ایک ہے. اور اس کے اندر میں پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہیں جو انسان کو خود اپنے ہاتھوں کی کمائی کے نتیجے میں جھیلنی ہے. اور یہ در حقیقت نظام قسط جو اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ ہے، اس سے چھیڑخانی کا نتیجہ ہے. نظام قسط کے ساتھ میں جب جب چھیڑخانی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے قہر کو، اللہ تعالیٰ کی جبروت کو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہم لوگ دعوت دیں. لہٰذا یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، ایک تو وہ یونیورسل نظام عدل و قسط ہے جو ان بلٹ ہے یہاں پر، اور ایک وہ دوسرا نظام عدل و قسط ہے جو انسانوں کو اپنے درمیان میں قائم کرنا ہے. اور اس کے قیام کے اندر میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاور کے استعمال کا سینکشن اور منظوری اس آیت کریمہ کے ذریعے سے. آپ نے بہت اچھا لفظ لایا کہ یہاں لوہا جو ہے وہ پاور کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اس کا سمبولک جو ہے، اس کو سمبولیکلی جو ہے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. اور سورہ نساء میں تو اللہ تعالیٰ بہت کھل کر تمام ایمان والوں سے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، کہ قسط کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ اے ایمان والو. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہم کو کہ ہم کو انصاف کے لیے جو ہے کھڑا ہونا ہے. ناظرین، یہ ایک ایسا فریضہ ہے اس امت کا جو دنیا کے تمام تر اقوام اور ملل کے لیے فائدے کا ہی باعث بنے گا. آپ دیکھیے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی معذرت، کسی قسم کا کوئی اپولوجیٹک ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ایک انسانی خدمت ہے جو آگے بڑھ کر کے یہ امت مسلمہ کرے گی
کہ وہ دنیا کے اندر میں سے ظلم طغیان کے خاتمے کے لیے، ناانصافی کے خاتمے کے لیے، انجسٹ سوسائٹی کو ختم کر کے اس کی جگہ پر ایک جسٹ اور ایکویٹیبل قسم کا سسٹم لانے کے لیے جب وہ کام کرے گی تو دنیا کے لوگ اس کو ویلکم کہیں گے۔ ویسٹڈ انٹرسٹ کو چھوڑ بھی دیجیے، عوام الناس جو ظلم کا سب سے بڑھ کر کے شکار ہوتی ہے وہ آپ کی گرویدہ بن کر کے آپ کے ساتھ ہو لے گی۔ اور اس نظام میں عدل و قسط کی برکت ہے معین بھائی، اللہ تعالیٰ کے دین کی برکت ہے کہ آج کی تاریخ میں اسلام جو ہے مغربی ممالک کے اندر میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ میں پھیلنے والا مذہب بن کر کے ابھرا۔ اور اللہ تعالیٰ کے دین نے صنف نازک کو وہ قوت عنایت کی ہے کہ آج کی تاریخ میں ہماری غیر مسلم بہنیں اللہ تعالیٰ کے دین کی حلقہ بگوش ہو رہی ہے، مردوں کی بنسبت کہیں زیادہ۔ اور میرے خیال سے یہ کہنا اس وقت بہت مناسب ہوگا کہ فیفا ورلڈ کپ جو قطر میں ہوا اس میں اس کے بعد میں جو فیڈ بیکس آ رہے ہیں، بہت سارے مغرب کے جو لوگ جو تھے وہاں اٹینڈ کرنے کے لیے گئے تھے، وہاں خاص طور پر عورتوں نے یہ کہا کہ وہاں ہم نے اپنے آپ کو جتنا سیکیورڈ محسوس کیا اور جتنا محفوظ محسوس کیا، ایسا ہم نے کبھی اس سے پہلے کسی اور جگہ پہ، یہاں تک کہ اپنے ملکوں میں ہم نے اتنا اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کیا۔ تو یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے جو آپ نے بیان کی۔ ہم ایک چھوٹا سا جملہ ہے اس کو ختم کر لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلُهُ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے، اللہ تعالیٰ ممتاز کر لے یا اللہ تعالیٰ جج کر لے ان لوگوں کو کہ بغیر دیکھے، اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے، اللہ تعالیٰ کی جنت کو بغیر دیکھے، اللہ تعالیٰ کی جہنم کو بغیر دیکھے کون لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان اللہ قوی عزیز، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ اتنا قوی ہے اور وہ اتنا عزیز ہے کہ وہ جو چاہتا وہ کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت پر اور اللہ تعالیٰ جس قسم کا نظام بپا کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کون سے لوگ ہیں آگے بڑھتے ہیں جو اپنے جان و مال کی قربانی دیتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوسرے لوگوں سے ممیز کر دے، ممتاز کر دے، اور پھر ان کا فیصلہ آخرت میں ان کے سامنے پیش کرے۔ معین بھائی 24ویں آیت کے خاتمے پر فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور 25ویں آیت کے خاتمے پر ان اللہ قوی عزیز، تو وہاں غنی و حمید کے الفاظ آئے تھے کیونکہ مالوں کو لے کر کے خرچ کرنے کے بارے میں لوگ آگے پیچھے ہوا کرتے تھے، اور اب نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے آپ کے نفسوں کی قربانیاں چاہے گا، لہٰذا پھر یہ بات لائی گئی کہ وہ چاہتا تو اپنی قوت سے اپنے نظام کو دنیا کے اندر میں رائج کر دیتا، پھر تو آپ کی کوئی یوٹیلیٹی ہی نہیں رہتی، نہ ہماری کوئی یوٹیلیٹی رہتی۔ ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین کو ادیان باطلہ کے اوپر غالب کرنے کا کام کریں، اور یہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بذات خود جو ہے اپنے طور پر اس نظام کو نافذ کر دے چاہے، اور وہ کہہ بھی رہا ہے اب اس آیت کے آخر میں ان اللہ قوی عزیز، کوئی قوت اس کو ایسا کرنے سے روک نہیں سکتی، لیکن اس کی اسکیم آف تھنگس کے اندر میں یہ ہے کہ بندگان خدا اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے اس نظام عدل و قسط کو قائم کریں۔ تو یہ ناظرین ہمارے لیے پھر ایک سعادت، وہاں مال خرچ کرنے کی سعادت، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کے نظام عدل و قسط کو قائم کرنے کے اندر میں اس نظام کا دست و بازو بننے میں ہم لوگ آگے بڑھیں اور اپنا کنٹریبیوشن دیں۔ اس بات کی ترغیب 25ویں آیت سے حضرت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ورثہ ہے یہ امت مسلمہ، اور وہ کام، وہ کار نبوت جو حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اب ان لوگوں کو اس کام کو لے کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ ہمت و قوت دے، ایمان و یقین کی مضبوطی دے، اس پر توکل و بھروسہ دے، تدبیر دے، حکمت دے، دانائی دے، وہ سب کچھ دے باری تعالیٰ جو اس نظام عدل و قسط کو برپا کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی جمعرات کو پھر ملاقات ہوگی اور ہم لوگ انشاءاللہ اس کے آگے کی آیتوں کا احاطہ کریں گے، اور ممکن ہے کہ 1-2 اور نشستوں میں سورہ الحدید انشاءاللہ تعالیٰ کی تفسیر جو ہے مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔